बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वालों की आसानी के लिए ये लेक्चर्स सवालन जवाबन बनाए गए हैं ताकि हर पहलू तरबियती अंदाज में मुकम्मल और भरपूर तौर पर समझा जा सके। सवाल नंबर 1, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा लफ्ज़ अक़द से मुश्तक है, यानी निकला हुआ है, जिसका माना है गिराह लगाना, और इस्तिलाह में ऐसा यकीन कामिल जिसकी मुखालिफत को दिल तस्लीम न करता हो उसको अकीदा कहते हैं। अकीदे की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं, अकायदे कतइया और अकायदे ज़न्निया। अकायदे कतइया से मुराद वो ज़रूरियात दीन के अकायद हैं जिनके सबूत के लिए कुरान की दलील कतई या खबर मुतवातिर की हाजत होती है। मसलन अल्लाह ताला का एक होना यानी उसकी वहदानियत, खत्म नबूवत, कयामत, जन्नत, जहन्नम वगैरह का वजूद। इन अकायद का इनकार कुफ्र हुआ करता है। दूसरी किस्म अकायद ज़न्निया होती है। इनसे मुराद वो अकायद हैं जो ज़रूरियात दीन में से तो नहीं होते, उनका इनकार कुफ्र भी नहीं होता, लेकिन गुमराही जरूर होता है। इन अकायद का सबूत दलील ज़न्नी या खबर वाहिद से मुमकिन होता है, जैसे कब्र का अज़ाब। सवाल नंबर 2, अकायद के माखज़ क्या हैं? यानी वो क्या चीजें हैं जिनसे हम अकायद को निकालते हैं, अखज़ करते हैं। अकायद के माखज़ 4 हैं। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस शरीफ, नंबर 3 सवाद आजम और नंबर 4 अक्ल सलीम। सवाल नंबर 3, ज़रूरियात दीन से क्या मुराद है? ज़रूरियात दीन से मुराद वो अकायद हैं, यानी दीन की वो बुनियादी बातें हैं जिन्हें हर खास और आम मुसलमान जानता है। इनके सबूत के लिए दलील कतई की हाजत होती है और इन अकायद का इनकार कुफ्र हुआ करता है, जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत, खत्म नबूवत, क़यामत, जन्नत, जहन्नम वगैरह। सवाल नंबर 4, नबी किसे कहते हैं? नबी उस बशर अजीम को कहते हैं जिससे अल्लाह ताला ने हिदायत पहुंचाने के लिए चुना हुआ हो। नबी होने के लिए उस पर वही होना जरूरी है, ख्वाह फरिश्ते के जरिए से हो या फरिश्ते के बगैर हो। इसलिए नबी को ख्वाब में भी जो चीज बताई जाती है वो भी वही कहलाती है और उसके झूठे होने का एहतमाल नहीं होता। अंबिया सब बशर और मर्द हैं, ना कोई जिन कभी नबी हुआ और ना ही कभी कोई औरत। यूं ही अल्लाह करीम अपने अंबिया को मौजज़ात भी अता फरमाता है और कोई गैर नबी मौजज़ा नहीं दिखा सकता। मुख्तसरन ये कि नबी के लिए 4 शराइत जरूरी हैं। नंबर 1 इंसान हो, नंबर 2 मर्द हो, नंबर 3 उस पर वही का नुज़ूल हुआ हो और नंबर 4 उससे कोई मौजज़ा अता किया गया हो। सवाल नंबर 5, मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़े से मुराद नबी से सादिर होने वाला ऐसा अमल होता है जो आदतन नामुमकिन हो और अकल उसके खिलाफ हो। मसलन चांद के टुकड़े करना, मुर्दे को जिंदा कर देना वगैरह। सवाल नंबर 6, अकीदा खत्म नबूवत से क्या मुराद है? जवाब, अकीदा खत्म नबूवत से मुराद ये ईमान रखना है कि हमारे आका व मौला हुजूर रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, यानी अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या इसके बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत का मिलना माने या उसका मिलना मुमकिन भी जाने, वो काफिर है, क्योंकि ये अकीदा अकायद कतइया में से है और इन अकायद का इनकार कुफ्र होता है। सवाल नंबर 7, क्या अकीदा खत्म नबूवत कोई फिरका वाराना इख्तिलाफ है? अकीदा खत्म नबूवत तमाम उम्मत मुस्लिमा का कतई और मुत्तफका अकीदा है, जिसमें इस्लाम के किसी भी फिरके का कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। इस अकीदे का इनकार दीन इस्लाम से बगावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता एक खास मजहब पर हमला है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس فتنے کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ ایک لشکر کو بھیجا۔ سوال نمبر 8، عقیدہ ختم نبوت پر کتنی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں؟ جواب، عقیدہ ختم نبوت پر 40 آیات قرآنی واضح دلالت کرتی ہیں اور 4000 سے زائد احادیث مبارکہ صحیحہ مضبوط دلیل ہیں، جن میں 70 احادیث متواترہ بھی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1110 ہے۔ جب ایک واضح آیت کا حکم بھی فرض و لازمی ہو جاتا ہے اور ایک حدیث متواتر سے قطعی عقیدہ بن جاتا ہے جس کا انکار کفر ہوتا ہے، تو ایسے عقیدہ و معاملہ کی کتنی اہمیت و ضرورت ہوگی جس کا اس قدر کثرت سے قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہو۔ نیز مشرکین و کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 250 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت و نگہبانی میں قربان ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے، جس سے اس بنیادی اسلامی عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے ادارہ رشد و ہدایت کے تحت چھپنے والی کتاب عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت کا مطالعہ کیجیے۔ سوال نمبر 9، عقیدہ ختم نبوت کی ثبوت پر عقلی دلائل کیا ہیں؟ اللہ کریم نے اس دنیا میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کی تخلیق کے بعد ان میں تدریجاً تبدیلی پیدا فرماتے ہوئے بالآخر عروج و کمال تک پہنچایا ہے، اور یہ بات تو سب پر واضح ہے کہ جب کوئی شے اپنے عروج و کمال کو پہنچ جائے پھر اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح احکام اور شرائع بھی رب کائنات نے تدریجاً یعنی گریجولی نازل فرمائے، اور پھر اس سلسلے کا بھی اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت عظمیٰ یعنی نبوت و رسالت بھی تمام کر دی ہے، اور تمہاری زندگی کے لیے دین اسلام کو بطور قانون و ضابطۂ حیات مقرر کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، جب تمام احکام و شرائع مکمل ہو چکی تو اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ نمبر 2، پچھلی امتوں میں آنے والے نبی گزشتہ انبیاء کی شرائع و احکامات کو مکمل فرماتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ پچھلی امتوں میں آنے والے نبی گزشتہ انبیاء کی شرائع میں تبدیلی فرماتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ رب کائنات نے وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فرما کر اسی شریعت کو اب مستقل مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 4، پچھلی امتوں میں آنے والے نبی گزشتہ انبیاء کی سیرت میں کسی شعبے میں کمی کے سبب اس کمی کو مکمل فرمانے آتے تھے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، لہذا آپ کی سیرت میں اس دواجی زندگی گزارنے کا عملی نمونہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت والی زندگی گزاری، لہذا آپ کی سیرت میں فقر کا عملی نمونہ نہیں ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف رہنمائی ملتی ہے بلکہ عملی نمونہ بھی موجود ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کو دیکھنا ہے تو فاتح مکہ کی حیثیت سے دیکھا جائے، اگر سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو غزوہ بدر میں دیکھا جائے، اور اگر جنگ میں مشکل آ جائے اس وقت کیا کیا جائے یہ دیکھنا ہے تو غزوہ احد میں دیکھا جائے، اگر سیاست کے میدان میں دیکھنا ہو تو بیعت رضوان میں دیکھا جائے، اگر کاروبار کے شعبے میں دیکھنا ہو تو ملک شام میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے تجارتی قافلے کو لے کے جانے والے کی حیثیت سے دیکھا جائے، باپ کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو سیدہ کائنات کے والد کی حیثیت سے دیکھا جائے، شوہر کی حیثیت سے سیکھنا ہو تو 11 ازواج مطہرات کے شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے، سسر داماد بھائی بھتیجا کسی بھی حیثیت میں دیکھنا ہو تو دیکھا جا سکتا ہے۔ الغرض کہ غزوہ خندق میں کدال چلا کر اپنی امت کے مزدوروں کو بھی اپنی سنت عطا فرما دی ہے، اور اگر گھر میں فاقہ ہو جائے
تو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھوکے ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج ہمیں بھی اپنے محبوب کی فاقہ والی سنت میسر آئی ہے۔ کسی نئے نبی کی آمد ممکن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی احکام کی تبدیلی کرنے آ رہا ہے، یا شرعی احکامات کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے، یا کوئی شرعی حکم منسوخ کرنا مقصود ہے، جبکہ ان تمام باتوں کی اب قطعاً حاجت باقی نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت اب عقلاً بھی باقی نہیں ہے۔ سوال نمبر 10، اسلام جب تمام غیر مسلموں کو اپنے مذہبی انداز سے رہنے کی آزادی دیتا ہے تو کیا قادیانی آزاد نہیں رہ سکتے؟ یقیناً اسلام ایک امن پسند دین ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق بھی بہت اہمیت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آج تک کسی غیر مسلم کو اپنی عبادت وغیرہ سے نہیں روکا گیا، جس کی مثال ہم آئے دن ہندوستان میں دیکھتے ہیں جہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر قادیانی خود کو مسلمان کہلوانا چھوڑ کر ایک علیحدہ مذہب کے پیروکار ہونا تسلیم کر لیں تو وہ بھی دیگر مذاہب کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو دیگر اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اور وہ خود کو مسلمان کہلانے پر بضد ہے، جو کہ خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کی خلاف ورزی اور بغاوت بھی ہے۔ اس لیے ان کے خلاف علماء کرام زیادہ شدت فرماتے ہیں تاکہ ہمارے بھولے والے مسلمان ان کی فریب کاریوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ نئے نبی اور نئی وحی کے ساتھ مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح عیسائی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لانے کی وجہ سے یہودیوں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کا مذہب مسیحی مذہب کہلاتا ہے۔ جس طرح مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تورات و انجیل دونوں پر ایمان رکھنے کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے دونوں سے الگ ہو گئے ہیں اور یہودی و عیسائی کہلانے کے بجائے مسلمان کہلاتے ہیں، اسی طرح قادیانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی وحی پر ایمان لانے کے بعد ایک الگ مذہب رکھتے ہیں اور مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں رہے۔ چنانچہ نئی نبوت کے غلط ہونے سے قطع نظر معروضی صورتحال کا منطقی اور فطری تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے الگ نام طے کریں، مسلمان کہلانے کی ضد نہ کریں۔ سوال نمبر 11، دیگر مذاہب کا اتنے زور و شور کے ساتھ رد نہیں کیا جاتا تو قادیانی مذہب کے خلاف اتنی شدت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے پیروکار خود کو مسلمان نہیں کہلاتے بلکہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں، نیز عام مسلمان بھی ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، جبکہ قادیانی لوگ خود کو مسلمان کہلوانے کا دھوکہ دیتے ہیں اور عام عوام کے سامنے مسلمانوں والے اعمال و افعال کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے عام عوام کو یہ تاثر جا سکتا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح کوئی فرقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قادیانی مذہب کا اسلام و مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قادیانیوں کے اس مکر و فریب سے بچانے کے لیے زیادہ شدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز ختم نبوت کے مسئلے کا تعلق براہ راست ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور مسلمان اسے ناموس رسالت پر حملہ تصور کرتے ہیں، لہذا دیگر اعمال و افعال کی بنسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و ناموس پر مسلمانوں کے جذبات زیادہ حساس ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی اصل ایمان ہے۔ سوال نمبر 12، مسلمان کی اس معاملے میں کیا دینی ذمہ داری ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پڑھے سمجھے، اس عقیدے پر اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہمیشہ قائم رہے، اپنی نسلوں کو بھی یہ عقیدہ سکھائے۔ کسی کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یا قادیانی کو تبلیغ و ارشاد کرتا دیکھے تو فوراً قانونی چارہ جوئی کرے، قادیانی سے رشتہ داری، دوستی، لین دین اور ہر قسم کے باہمی تعلقات سے بچے، کیونکہ جب وہ اللہ اور رسول کا باغی ہو کر
اپنے جھوٹے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا تو مسلمان اللہ اور رسول کے سچے حکم کو کیوں پیٹھ کرے؟ اپنے علم اور معلومات کے مطابق اس عقیدہ مبارکہ کی تبلیغ کرے اور محمدی ہونے کا ثبوت دے۔ قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے خلاف اپنی طاقت کے مطابق آواز اٹھائے تاکہ روز حشر ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی کہلائے۔